बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं मैं अशफाक इसाक सत्ती। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपके दिन का आगाज आई एम श्योर कि अच्छा हुआ होगा और लोड शेडिंग से आप परेशान नहीं होंगे। अच्छा। और कोई मसला आपको दरपेश नहीं होगा, मुआशी हो या फिर ज़ाती हो। एक मसला आज मैंने सुबह देखा जिससे मैं काफ़ी परेशान हुआ। क्या वो? अच्छा, वो पाकिस्तान से नहीं था, वो पाकिस्तान से हटके था। मतलब जस्टिन ट्रूडो, कौन उनसे वाकिफ नहीं है? हाँ भाई, बड़े फेमस हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब हो सकता है उनकी पसंद करने में बड़ा इजाफा हो जाए, पसंद करने वालों में। क्यों? 18 साल के अरसे के बाद उनकी अहलिया के साथ ताल्लुक खत्म हो चुका है, that's which is sad. very sad. Yes. तो 2005 से लेके 2023 तब तक वो रिश्ते में इज़्दवाज में मुंसलिक, लेकिन उसके बाद जो है वो और सूफी दे आर पार्टिंग देयर वेज। तो मतलब आपको उनकी बेगम का नाम भी पता है? जाहिर है, उस रीडिंग तो वहाँ लिखा हुआ था। ठीक है। अच्छा, मैं तो सोच रही थी भाई आज शायद कुछ ज़्यादा, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा फजर का टाइम भी हो गया, फिर भी सवेरा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इतना अंधेरा। एक वक्त को मुझे लगा बारिश हो रही है। अच्छा। लेकिन बाहर जाके देखा तो ऐसा कोई सीन नहीं था। अच्छा, मुझे भी कोई दिन, बारिश नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे कोई दिन अजीब सा हो ना तो मुझे लगता है कि कहीं रोज़े क़यामत ना आ गया हो, कि मतलब सवेरा ना हो रहा हो या फिर सूरज बाकी हो या कुछ इस तरीके से। हाँ, यानी कि मुझे यूजुअल एक्टिविटी होती है, जिस तरह दिन का आगाज होता है वैसा ना हो। लेकिन क्योंकि हम तो भाई बारिश एक्सपेक्ट किए बैठे हैं, क्योंकि जाते जाते ही बादल बरस जाएं, लेकिन जाते जाते बादल नहीं बरस रहा है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो भी जा रही है, मानसून की तरह वो भी जा रही है, और जाते जाते वो धड़ाधड़ कानून साजी बिल पास हो रहा है। और कर भी क्या सकते हैं, जाहिर कानून साजी तो कर ही सकते हैं। इतना टाइम था, अपने लिए ना सही, इतने आने वालों के लिए आराम से कर लेते। तो उस वक्त मसरूफ थे ना, पहले तय कर रहे थे कि जाना है कि नहीं जाना, अब भी ये तय कर रहे होंगे कि जाना है कि नहीं जाना। मुझसे किसी ने पूछा कि भाई हुकूमत जा रही है कि नहीं जा रही। ये सवाल आजकल बड़ा, मैंने कहा ये 8 अगस्त से 9 अगस्त को आखिरी टाइम तक, जब तक वो साइन नहीं करते, जब तक असेंबली तहलील नहीं होती, कोई कुछ नहीं बता सकता, कोई भी कुछ नहीं बता सकता, मासवाए उसके कि जिन्होंने काम करना। चले जी, शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। पीपल्स पार्टी और JUIF ने आम इंतखाबात में ताखीर का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कमर जमान कायरा कहते हैं मर्दमशुमारी के बाइस इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं हो सकते। हुकूमत ने जाते जाते बिल्स की बुलेट ट्रेन चला दी। 4 दिन में 54 बिल मंजूर। अनजान इत्तेहादी हैरान परेशान। कानून साजी के अमल पर एतराज और एतमाद में ना लेने का शिकवा। महंगाई वाकई आसमान तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत के दाम बढ़ने के बाद PIA समेत निजी एयरलाइंस ने किरायों में अचानक 20 से 25% इजाफा कर दिया। क्या बात है जी, क्या बात है। मौसम की भी बात कर रहे थे हम, उसके बाद हमने बताया था आपको जैसे कि, तो यही बात है जी हुकूमत की। अच्छा, मैं एक चीज सोच रहा था, सोचिए कि आप जा रहे हो, मतलब हुकूमत में रहे हों और उसके बाद परेशानी में भी हो, जाहिर है ऐसे में ये कानून साजी आसान काम नहीं होता, क्योंकि मामला कायमा कमेटी को जाता है, पहले प्रोपोज होता है, फिर उसके बाद कायमा कमेटी, फिर उसके बाद असेंबली, फिर इधर उधर ब्ला 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 ब्ला, यू नो देयर इज अ लेंथी प्रोसेस, बड़ा प्रोसेस होता है। इतनी जल्दी कर कैसे रहे, इतना सोच कौन रहा है? पता नहीं। वो यही तो गिले शिकवे कर रहे हैं जो वहाँ पर अरकान और खुद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल, यानी जो हुकूमत कर रहे हैं, जो ये बिल्स लेकर आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जी ये क्या हो रहा है, हमने तो पढ़ा नहीं, ये तो कायमा कमेटियों में गया ही नहीं, इस पे तो बहस मुबाहिसा हुआ ही नहीं। तो जाते जाते जी बिल्स की बुलेट ट्रेन चला दी गई है और 4 दिन में 54 बिल्स मंजूर करा ली। और ये साबका हुकूमत में भी हमने कुछ ऐसे ही मनाजिर देखे थे, तो यही लोग तनकीद करते थे, अब यही लोग ये काम कर रहे हैं। तो पैमरा ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। प्रेस काउंसिल तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर। हुकूमती बिल्स की मंजूरी पर JUI की जानिब से जी आलिया कामरान का एहतजाज। कहा एतमाद में लगी है बगैर। ये जो बिल्स हैं JUI के, आई थिंक वो हैं कामरान मुर्तजा साहब, वो एहतजाज कर रहे हैं और कहा एतमाद में लिए बगैर बिल्स की मंजूरी शुरू कर दी जाती है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से भी एतमाद में ना लेने का शिकवा किया गया है और कानून साजी के अमल पर एतराज किया गया। आगा हसन बलोच बोले इस तरह बिलों की मंजूरी जमहूरी रवायात के मुनाफी है। अच्छा जी, तो वो तस्करा हो रहा था आलिया कामरान का, जिनकी जानिब से ये एतराज किया गया। अच्छा, फिर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने भी एतराज़ किया, फिर
آغا حسن بلوچ بولے کہ اس طرح بلز کی منظوری جمہوری روایات کے منافی. اچھا جمہوری روایات کے منافی ہے, جسٹ امیجن کہ وہ کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما خبر زمان قاہرہ صاحب فرماتے ہیں کہ مردم شماری کے باعث الیکشن کسی صورت ملتوی نہیں ہو سکتے. ایم کیو ایم کے مطالبات مان لیے جائیں تو 1 سال تک الیکشن ہی نہ ہوں. تو یہ صرف ایم کیو ایم کا مطالبہ, یہ خواہش ہے, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کویسچن ہے. اچھا آپس میں بھی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپس میں ظاہر ہے کہ 12-13 رکنی اتحاد حکومتی اتحاد ہے, تو ایسا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں. پہلے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ادھر ادھر نکل جایا کرتے تھے, لیفٹ رائٹ ہو جایا کرتے تھے. اب جو کوئی جانے والا نہیں ہے پاس شاید. بھائی اب الیکشن میں جانا ہے نا, تو اس سے پہلے اتنی بڑا سٹیپ کیسے لے؟ 2 دن کے لیے کیا حکومت سے نکلیں؟ اب اتنا تو میڈیا بھی نے تانے مار مار کے بتا دیا ہے کہ آپ کتنی دفعہ جا چکے ہیں, پہلے بھی آپ یہ کر چکے ہیں. تو حافظ حمداللہ کہتے ہیں الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتے, 8 دن میں حلقہ بندیوں کا معاملہ کیسے حل کریں گے؟ اسلام کا موقف بالکل واضح ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن کا التوا ہو اور التوا کا خطرہ ہو. یہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہونی چاہیے, باقاعدہ پی ڈی ایم کی اور اتحادی جماعتوں کی فورم پہ. جہاں تک میری معلومات ہے یہ بات نہیں ہوئی ہے. کیبنٹ میں بھی شاید یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. 8 دن میں ہم یہ معرکہ کیسے سر کریں گے؟ اچھا جی, بھٹو کا تذکرہ بڑا کیا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کو یاد کیا جاتا ہے, ان کے افکار پر عمل بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن رضا ربانی میں سینٹ کے دوران بڑے ایک مطلب زبردست قسم کے پولیٹیشین ہیں, اور کبھی کوئی اگر غلط کام سے ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں اور کافی پشیمان بھی رہتے ہیں. اچھا ہاں, تو انہوں نے سینٹ میں جو ہے وہ یاد بھٹو صاحب کی یاد تازہ کر دی اسی اسٹائل سے جیسے یو این اسمبلی میں بھٹو صاحب نے جی قرارداد پھاڑی تھی. کل رضا ربانی صاحب نے بلز کی کاپی ایسے پھاڑی, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا سینٹ نہیں کسی راجواڑے میں آ گیا ہوں جہاں میری آنکھوں پر پٹی ہے, ہاتھ بندھے ہیں. اور انہوں نے کہا منسٹر دن کہیں تو میں دن کہوں, رات کہیں تو رات, یہاں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں, میں آپ کے بلز پھاڑ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کی میں لیگیسی, لیکن اگر اس ایوان میں اگر یہی کام بلاول بھٹو کر رہے ہوتے تو اس کا بڑا ایک ڈفرینٹ نہیں لیکن رضا ربانی صاحب بیسیکلی از اے ویری سیزنڈ پولیٹیشین اور سینیٹر ہیں. وہ ایک بھٹو لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. تو چلیں کبھی کبھار تو کسی اور کو بھی لے کے چلنے دینا, پارٹی تو ایک ہی ہے نا. آپ چاہتے ہیں سارے کام نہیں, میں چاہتی نہیں, میں ایک آپ کو ایک ڈفرینٹ ویو دے رہی تھی کہ اگر وہ ایسا ہوتا. اٹس ناٹ مائی خواہش ایٹ آل. لیکن بہرحال بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت وہ چکر یہ ہے کہ تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے وہ والا چکر ہے کہ اگر اس وقت چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر زمانے کے لیے اور باقی کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اسمبلی میں اور ادھر ادھر موجودگی ضروری ہوگی, یا پھر حکومتی اتحاد میں موجودگی کافی لوگوں کی ضروری ہوگی. بہرحال کیا ہو رہا ہے, اتنے بل منظور ہو رہے ہیں اور لوگ ناراض بھی ہیں لیکن چھوڑ کے نہیں جا رہے اور ساتھ ہیں کیونکہ وقت ہی مختصر ہے. خاور گھمن صاحب اس حوالے سے مزید ہمیں بتائیں گے. خاور گھمن صاحب, میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا, اب ظاہر ہے کہ ہماری معلومات تو ناقص ہیں کیونکہ ہم اسلام آباد سے اتنے فاصلے پہ ہیں, لیکن آپ وہاں پر بیٹھے ہیں, تو یہ کیا بلز کی منظوری ان کو لانا, پھر ان پہ ڈسکشن, پھر قائمہ کمیٹی تک پہنچنے سے پہلے کے جو مراحل اس سے پہلے پرپوز کرنا, پھر میں تو سمجھتا تھا کہ کافی لمبا چوڑا کام ہوتا ہے, یہ تو بڑی جلدی جلدی پھڑکا رہے ہیں. تو کون کر رہا ہے ان بلز پہ اتنا کام, کتنا کام کر رہے ہیں؟ نہیں میں نے بھی کچھ 4-5 نیشنل اسمبلیز جو ہیں کور کی ہیں بحیثیت رپورٹر. کوئی بھی بل آتا تھا اس کے اوپر جو بھی ڈسکشن ہوتی تھی, پیش ہونے سے پہلے پوچھا جاتا تھا کہ کیا اس کو بل کو پیش کیا جانا چاہیے نہیں. لیکن اب جس انداز سے تھوک کے حساب سے یہ بلز آ رہے ہیں, مطلب 53 بل ابھی تک کی جو ہماری کاؤنٹ ہے, آج دیکھیں شاید کوئی اور آ جائیں, وہ آ چکے ہوئے ہیں اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں جو پیش کیے جا رہے ہیں اور پاس کیے جا رہے ہیں. یہ تو ایک نئی روایت قائم کی جا رہی ہے. ظاہر ہے اس وقت دیکھیں آپ بھول رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر کوئی 13-14 جماعتیں ہیں, تو ساری جمہوری جماعتیں جب مل گئی ہیں تو وہ جمہوریت مزید مستحکم ہو گئی ہے, میرے خیال میں پرو میکس ہو گئی ہے. لہٰذا وہ جو ایک عام روٹین کے اندر کسی جمہوری معاشرے کے اندر کام ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ جمہوریت ہمارے پاس زیادہ ہو گئی ہے, سو اس لیے میرے خیال میں یہ ساری کی ساری کارروائی. اور اس سے بہتر خاور کیا ایگزامپل ہوگی کہ ایک روبسٹ اپوزیشن کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے. ابھی حالیہ جو پیٹرول پرائس بڑھے, مانا کہ ناگزیر تھا بیکاز اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے, بہت ساری شرائط ہیں, یہ کرنا تھا, لیکن عوام کی آواز اٹھانے کے لیے اس اپوزیشن اس ایوان میں کوئی نہیں ہے. بلز پر بھی اس لیے اعتراض ہو رہا ہے کہ جو قائمہ کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس چیز پہ سائن کر رہے ہیں, پتہ چلے آگے جا کے ہمارے ہی گلے پڑ جائے. تو
وہ ایبسنس اب فیل ہوتی ہے اس اپوزیشن کی؟ دیکھیں جی، کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر، جمہوری ملک کے اندر، کسی پارلیمان کے اندر اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کو شیڈو گورنمنٹ بولتے ہیں. مطلب ہمارے پاس جو جمہوریت ہے، جو ماڈل جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، اور وہ ہے پارلیمانی جمہوریت. یو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے پارلیمان کے اندر جو ہے جمہوریت چلتی ہے. پاکستان کے اندر بھی جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے، روایت ہے اور یہ رولز کے اندر بھی ہے کہ جب لیڈر آف دا اپوزیشن اپنی سیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو وقت دینا اسپیکر کے اوپر لازم ہوتا ہے، اور وہ جتنا جی چاہے وہ بول سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جب چودھری نثار علی خان اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے تو وہ گھنٹوں تقریریں کیا کرتے تھے، جو بھی ہے اپنا معافی ضمیر وہ ایکسپلین کیا کرتے تھے مختلف ایشوز کے اوپر. لیکن اب محترم ہمارے جو راجہ ریاض صاحب ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو مجھے پہچانتے بھی نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ نہ ان کو اسپیکر پہچانتے ہیں، نہ ان کو جو اپنی پارٹی والے ان کے جو پہچانتے ہیں، نہ ان کو جو دوسرے حکومت والے ہیں وہ تو ان کو پہچانتے ہی ان کو کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح لیکن پہچانتے واقعتاً نہیں ہوں گے، کیونکہ اس وقت دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن از راجہ ریاض. لیکن یہ میں انہی کی بات بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لوگ نہیں پہچانتے. اچھا، اب اہم جو نقطہ ہے نا جس کے اوپر میرے خیال میں آج آپ کا سوال ہونا چاہیے تھا، وہ ہے اب جو کردار سب سے اہم ہو گیا ہے وہ ساری قانون سازی میں، وہ ہے صدر پاکستان کا. صدر پاکستان کے پاس آرٹیکل 75 کے تحت جو ہے وہ یہ اختیار ہے کہ وہ ایک بل کو جو یہاں سے پاس ہوتا ہے اپنے پاس 10 دن کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور 10 دن تک 10ویں دن اس بل کے اوپر اعتراضات لگا کے وہ واپس بھجوا سکتے ہیں نیشنل اسمبلی کو کہ جناب اعلیٰ میری نظر میں یہ بل ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، تبدیلیاں کی جائیں، اور یہ جو اس کے اندر نقطے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ واپس آئے گا. تو واپس بل جب آتا ہے تو اس کو دوبارہ اگر جو حکومت چاہتی ہے پاس کروانا تو پارلیمان کی جوائنٹ سیٹنگ کے اندر مشترکہ ایک جو سیشن ہوگا نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا، اس کے اندر اس کو پیش کر کے اکثریتی رائے سے پاس کروانا ضروری ہے. تو صدر صاحب کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ آپ نے کہا 10 دن رکھ سکتے ہیں. اگر وہ یہ ٹائم تو گزر جائے گا اور حکومت کے جانے کا ٹائم آ جائے گا، اگر 90 دن چاہ رہے ہیں تو پہلے تحلیل کر لیں گے، ایسے ہی ہوگا. میں وہی عرض کر رہا ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ 10 دن کا وقت تو اگر وہ دوسرے بھی 12-13 پہ بھی جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا. اب آرٹیکل جو 76 ہے 76 اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی اپنے بل اس کے جو پینڈنگ ہیں جو اس نے ایون جو پاس کیے ہیں اور لیکن وہ سینٹ کے اندر ہیں، صدر پاکستان کے اندر کے پاس پڑے ہیں اور ابھی تک وہ پریزیڈنٹ کی ایسنٹ کے بغیر پڑے ہیں، تو نیشنل اسمبلی مین وائل اگر ڈیزالو ہو جاتی ہے، یہ آئین کا آرٹیکل ضرور پڑے 76، تو پھر وہ ساری کی ساری قانون سازی اس نے جتنے بھی مراحل طے کیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے لیپس کر جائیں گے. لہٰذا آج کے بعد جو ہماری سب سے زیادہ نظر ہے وہ ہے صدر پاکستان کے اوپر کہ یہاں سے جو بل پاس ہو کے جاتے ہیں کیا فوری ان کے اوپر وہ سائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اور لیکن خاور گھمن صاحب کوئی پریکٹیکل ریالٹیز کی اگر بات کریں نا، ایک تو صدر صاحب کے اختیارات اور وہ جو بات کرتے ہیں کہ جو ان کی پاورز ہیں اس حوالے سے اس پہ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن جو موجودہ حالات اور واقعات رہے ہیں جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ شروع میں کافی ان کی جانب سے مختلف بلز پہ مختلف چیزوں پہ ریزسٹنس آئی، لیکن اس وقت جو سیاسی حالات و واقعات ہیں پوسٹ 9 میں، ہاں جی پوسٹ 9 میں، تو اس کے بعد بھی اتنی ریزسٹنس آپ کو لگتا ہے ان کی جانب سے آئے گی؟ دیکھیں یہ آپ ایک مختلف سوال ہے کہ وہ کیا یہ اپنا جو حق ہے اس کو استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اگر پارلیمان کے اندر کچھ لوگ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں، وہ رضا ربانی صاحب ہوں، وہ غلام مرتضیٰ ہوں، جو ہے کہ جماعت اسلامی کے مشتاق غنی صاحب ہوں، بزنجر صاحب ہوں، باقی جو لوگ ہیں اپوزیشن کو تو چھوڑے نا، سینٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بات کر رہے ہیں، تو کیا صدر پاکستان جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں، ظاہر ہے وہ 2 دفعہ اس سے پہلے MNA رہے ہیں، وہ یہ قانون سازی کے عمل کے اندر ان کو بڑی جو اس کے اندر ان کا تجربہ ہے، ان کو پتا ہے کہ کس طرح کا یہ آئین اور یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کے اندر کیا لوازمات تو سارے کے سارے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. دیکھیے 15-20 لوگ ہاؤس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے. سو ایونچولی
آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ صدر پاکستان رجسٹ کریں گے، اور اگر رجسٹ نہیں کریں گے تو دیکھیں بدقسمتی سے 76 سالہ جو پاکستان کی ظاہر ہے اس وقت کوئی لیگلی کوئی پابندی ایسی بائنڈنگ نہیں ہے کہ جی وہ رکھ سکتے ہیں 10 دن تک جیسے سب نے کہا، تو بالکل یہ ایک ایسا پہلو ہے. ہاں بالکل وہ رکھ سکتے ہیں، اور جس دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوگی اپنا ٹائم پورا کرے گی، یا پھر وزیر اعظم اس کو ڈیزالو کر دیں گے تھرو ہز ایڈوائز، تو یہ تمام کی تمام قانون سازی یہ لیپس کر جائے گی. بالکل وہ فواد چودھری صاحب نے بھی یہی نقطہ اٹھایا تھا جو اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. فواد چودھری جی اچھا وہ فواد چودھری، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جنہوں نے اتنی محنت کر کے بل تیار کیے ہیں تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ پاس بھی کروا لیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور بہت کچھ ہے پاکستانی سیاست میں، لیکن ایک چیز ہے جو کانسٹنٹ ہے، وہ کیا؟ وہ ہے مہنگائی، اور وہ کم تو ہوگی نہیں، اس نے بڑھنا ہے بڑھنا ہے بڑھنا ہے. اب جناب ہم جو کہتے ہیں نا، آپ کو بتاتے ہیں ٹی وی پہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تو واقعی مہنگائی اب آسمان سے باتیں کر رہی ہے. کیسے؟ جو آپ کے جو ہوائی جہاز ہے نا، جو آپ کے پلین ہے، ڈومیسٹک فلائٹ لیتے ہیں، اسلام آباد چلے گئے، ناردرن ایریا چلے گئے، گھومنے چلے گئے، 2 دن کی چھٹی آئی، 3 دن کی چھٹی آئی، ٹکٹ پکڑا چلے گئے. اب ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ اب 20 سے 25 سے 30% اضافہ کر دیا. جی بھائی میں ابھی چیک بھی کر رہا ہوں کہ کیا حساب کتاب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پہلے ہی نہیں جسٹ چیکنگ دا پرائسز، بیکاز وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں ایک ہی جگہ پہ. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک دم اتنا اضافہ، اور پہلے بھی ٹکٹ اچھا ہم جیسے کو تو ویسے بھی ٹکٹ سستے نہیں ملتے، کیونکہ آپ آخری 11th آور پہ جا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں ایک آدھ دن پہلے. جن لوگ پہلے سے بڑے پلاننگ کے ساتھ جن کو ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے، ان کی جیب پہ بھی بھاری ہے نا. لیکن 2 ہفتے پہلے اگر آپ ٹکٹ بک کریں گے تو obviously اس کی پرائس پہ کافی فرق ہوگا. لیکن اب ایک دم جو ہے وہ ان کی جانب سے ٹکٹس بڑھا دیے گئے ہیں. دیٹ از ویری کنسرننگ کہ لوگ بیچارے کریں تو کیا کریں، کس طریقے سے مینج کریں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی صلاح الدین صاحب، وہ ہمیں مزید بتائیں. تو صلاح الدین بھائی، یہ اثرات جو ہیں وہ جیٹ فیول بھی غالباً مہنگا ہو گیا ہے، یا کیا جو اس میں ڈالا جاتا ہے، کیا ریٹس ہیں ویسے ٹکٹس کے آج؟ دیکھیں اشفاق، یہ اس وقت بڑی کبیر صورتحال ہے. چلیں ہم تو سب مہنگائی کا رونا روئی رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا، لیکن اس وقت فضائی کرایوں میں اچانک اضافہ کر دیا گیا. جب میری ایئر لائن والوں سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ کی وجہ سے ہم اب 70% 100% بھی کرایہ وصول کر رہے ہیں. کہ کل میں نے ویسے ہی چیک کیا تو اسلام آباد سے کراچی کا کرایہ تقریباً 65,000 روپے ون وے ٹکٹ. مطلب آپ پہلے کسی زمانے میں دبئی کا 65,000 روپے کا ٹکٹ ہوا کرتا تھا، آپ صرف اسلام آباد سے اگر آپ نے کراچی آنا ہے، وہ بھی ایمرجنسی میں، یا اگر آپ نے شام میں ٹریول کرنا ہے، صبح ہے اگر شام کی بکنگ کریں گے تو وہ 65,000 روپے کا ٹکٹ ہے نارملی. ابھی میں دیکھ رہا ہوں صلاح الدین بھائی، آج بیسکلی ہے نا، آج درمیان میں، تو واقعی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آگے آج سے 1 ہفتے بعد کی بھی اگر ہم بکنگ کرتے ہیں اسلام آباد کی یا کسی اور شہر کی، تو ریٹس آر کوائٹ ہائی. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اوپر کوئی ان کے پاس ریگولیٹر ہے کوئی ان کے اوپر، یا آپس میں ان کی منوپلی ہوتی ہے کہ جو ڈسکس کر لیا کہ میں اتنے بڑھا رہا ہوں، تم اتنے بڑھا لو، فلانا اتنا بڑھا رہا ہے؟ کیا ہوتا ہے ان کا سیٹ اپ؟ دیکھیں ان کی مونوپولی تو چل رہی ہے تمام ایئر لائن، چاہے اس میں پی آئی اے ہو، تمام نجی ایئر لائنس اس وقت بھی موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. چونکہ پنجاب کے اسکولوں میں چھٹیاں بھی ہیں، لوگ نکلے ہیں، لوگ واپس بھی آ رہے ہیں. تو لیکن مسابقتی ایک کمیٹی ہے، کمیشن ہے، وہ اس کا نوٹس لیتا ہے. تو میری مسافروں سے بات بھی تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وفاقی وزیر ہوا بازی خواجہ سعد رفیع سے، مسابقتی کمیٹی سے، کہ اس کا نوٹس لے کے اچانک کرایوں میں اضافہ کر دیں. ٹھیک ہے اگر آپ 1 ہفتے پہلے بکنگ کراتے ہیں وہ نارمل کرایہ آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے اگر آج آنا ہے یا کل آنا ہے، 2-3 دن کے کیا ہے، یہی ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں صلاح الدین کہ کن بنیادوں پر پیٹرول پرائز تو بڑھتے ہیں، ہر 15 دن بعد اس میں ریویژن ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو اچانک فیکٹر ہے، یہ کیا فیکٹر ہے؟ دیکھیں یہ منمانی ہے. ہر پتہ ہے کہ بھائی ایمرجنسی میں جانا ہے، فرض کریں مجھے کوئی ایمرجنسی ہوگی، مجھے تو لازمی جانا ہے نا، اس لیے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نے کل پی آئی اے کا چیک کیا اسلام آباد سے کراچی کا 35,000 روپے ون وے. پھر میں نجی ایئر لائن ہے ان کے کرائے چیک کیے، سرین ہے، ایئر بلو ہے، ایئر سیال ہے، 40,000 روپے. اگر میں نے کل کی بکنگ چیک کی، جیسے آج میں نے کل اسلام آباد سے آنا ہے تو وہ 60,000 روپے کا. میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس کو اسکرین شاٹ نکال کے. میں ویسے اس حوالے سے تھوڑا سا ظاہر ہے کہ بیکاز آئی ایم چیکنگ دا فیئرز ہیئر،
تو وہ تھوڑا سا آئی ایم شیور کہ اس حوالے سے ایئر لائنس کوئی اگر نکالتی ہیں اپنا کوئی میمو نکالتی ہیں تو پھر تو وی کین کنفرم اٹ کہ ایسا ہے. لیکن ابھی جو میرے پاس ریٹس وغیرہ آ رہے ہیں مختلف ایئر لائنس کے، دے آر ڈفرینٹ، یعنی کہ ان میں اتنا اضافہ نہیں ہوا. یعنی کہ اگر ایک ہفتے ظاہر ہے کہ اگر فورن فلائٹس لیں گے آج کے دن کی تو آبویسلی وہ آپ کو 30-35 ہزار روپے کی پڑے گی، لیکن کل کی آپ بک کراتے ہیں تو وہ 18 سے 19 ہزار ڈپینڈنگ کہ کون سی ایئر لائن کی ہے تو وہ کروا رہے ہیں. تو وہ موجود ہیں صلاح الدین بھائی ابھی بھی، لیکن بالکل ایسے ہی ہے. لیکن مہنگائی تو ظاہر ہے کہ وہی اشفاق میں ابھی بتاتا ہوں. میں ابھی راستے میں آ کے چیک کر رہا تھا. مجھے کل شام کی اسلام آباد کی ٹکٹ کے لیے میں نے کہا میں چیک کروں کہ مجھے فلائٹ اگر چاہیے تو 45,000 روپے ایئر سیال کی. اور میں نے ابھی کل ہے 4 اگست نا، ابھی آتے ہوئے میں نے چیک کیا تھا. میں نے کہا ذرا ابھی آؤں تو اپڈیٹ تو لوں ذرا فیئر کیا چل رہا ہے. تو میں نے اس کے سی او سے بات کی آتے ہوئے، تو میں نے کہا کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں یار ڈیمانڈ ہے، اور جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتی ہے تو اس پہ ہم مجبور ہوتے ہیں کرائے بڑھانے پہ. تو میں کہا آپ سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں مارکیٹ ریٹ چل رہے ہیں، ہم تو مارکیٹ ریٹ کے حساب سے فیئر کریں. میری پی آئی اے سے بھی بات ہوئی تو پی آئی اے کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ ہے، باقی نارمل حالات پہ فیئر نیچے آ جاتا ہے. 17,000 18,000 نارمل ون وے ٹکٹ ہے. چلیں لیٹس سی، اللہ رحم فرمائے کیونکہ یہ دس از آل ویری کنسرننگ. بس ظاہر ہے کہہ رہے ہیں وہ مجبور ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے اب جو لوگ ہیں نا ان کو پرانے جو زمانے کے طریقے ہوتے تھے نا اس پہ چلے جانا چاہیے. اونٹوں کا سفر کرتے تھے، تھے نا، لیکن گاڑی آپ کے پاس موجود ہے تو بھائی آپ گاڑی سے چلے جائیں. اب لوگ شاید ان چیزوں پر آ جائیں، کیا کریں جب جیب پہ اتنا بھاری پڑے گا پلین کے کرائے. بھائی اپنا جو ٹریول ہے نا اس کو بہت پلان کر کے کریں. باقی اللہ رحم فرمائے سب کے حالات پر. دیکھ لیتے ہیں. اور ایک ایسا ٹاپک جس پہ پچھلے دنوں بہت زیادہ بات ہوئی اور وہ یہ تھا کہ جو یونان میں جو کشتی تارکین وطن کی الٹی تھی اس کے بعد کئی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا تھا. اس کے بعد یہ سارا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سب کے سامنے آیا تھا کہ لوگ روزگار کی تلاش میں، اچھے مواقعوں کی تلاش میں اپنا سب کچھ بیچ باچ کے چلے جاتے ہیں، جان خطرے میں ڈال کے، جان کو کنٹینرز میں بند ہو کے، کنٹینرز میں 6-6 نامساعد حالات میں دن بھوکے پیاسے ان راستوں سے، پر خطر راستوں سے ہوتے ہوئے، اور وہ بھی غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں. اور پھر جو ان کے ساتھ ان کے ہوتا ذہن میں سوچ پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ یا تو یورپ یا پھر موت. یہ دو چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان حالات سے کسی طریقے سے نکل جائیں. وہ جو یہ ایک کہتے ہیں نا تابناک مستقبل، اچھے مستقبل کی تلاش میں وہ ان پرخطر راستوں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھے تھے جو یونان کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی. اسمگلرز پر جی ان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا تھا. انسانی اسمگلرز کی میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں، کس طریقے سے وہ انہیں بھجواتے ہیں، پیسے لیتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ تو بہت زیادہ فراڈ بھی ہوا، پیسے بھی لے لیے لیکن ان لوگوں کے اس طریقے سے بھجوایا نہیں گیا. وہاں پہ لوگ سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ایک بار پھر ہمارے سامنے خبر آئی کہ لوگ اب لیبیا کا بھی رخ کرتے ہیں یورپ جانے کے لیے. وہاں پر بھی ہزاروں تارکین وطن غیر قانونی طور پر جا رہے ہیں. اس کا سلسلہ جاری ہے. ایف آئی اے سمیت جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں وہ کارروائی بھی کر رہے ہیں. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جی گرفتاری ہم نے ایسی کی ہے کہ ہم کے نیٹ ورک تک پہنچ گئے ہیں. اب دیکھیے گا اس پہ کیسے روک ٹوک ہوگی. یورپ جانے کے لیے لیبیا پہنچنے والے 400 کے قریب پاکستانیوں کو انسانی اسمگلرز کے گوداموں سے بازیاب بھی کروایا گیا ہے. ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ بہت زیادہ، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جہاں پر یہ کشتی ڈوبی تھی اس کے بعد ہم نے یہ ہائی لائٹ بھی کیا تھا یہاں پر بیٹھ کے کہ ابھی بھی جو لیبیا ہے وہاں پر بیسکلی ایز اے ہب اس جگہ کو یوز کیا جاتا ہے. وہاں پر کئی گودام ہیں، عقوبت خانے ہیں، ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ پاکستانی موجود ہیں یا جو بھی تارکین وہاں پر جاتے ہیں اس کے بعد انہیں کشتیوں میں لوڈ کر کے پھر آگے بھیجا جاتا ہے. یعنی کہ پہلی منزل جو ہے وہ لیبیا ہوتی ہے اور لیبیا کے بعد ان کی مشکلات کا سفر شروع ہوتا ہے. تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ. یہ بڑا زبردست ایک کارروائی کی گئی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد ابھی پہنچی ہو، لیکن دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ وہاں پر موجود ہوں اور اس سارے انسیڈنٹ کے بعد ان کو روک دیا گیا ہو اور مین وائل جو ہے وہاں پر جو سیکورٹی ادارے انہوں نے کارروائی کی. جو لیبین حکام ہیں وہ یہ اب ہمیں بتا رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے پہلے بھی یہ پہلو سامنے آیا تھا اور اب بھی کہ جو غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے لیے پہنچے تھے انہیں اسمگلرز نے تاوان کے لیے انہیں اغوا کر لیا گیا تھا. اور رواں سال جون میں یونان کے ساحل کے قریب جو تارکین وطن کی جو کشتی کو حادثہ پہنچا تھا اس میں بھی بچوں کی تعداد سامنے آئی تھی. اور یہ جو لیبیا سے لوگ بازیاب ہوئے ہیں اس میں بھی بچے بازیاب ہوئے ہیں. تو سوچیں بچوں کو بھی لے کر ان پرخطر راستوں سے وہ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جی
ہمارے ساتھ موجود سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA سجاد باجوہ صاحب. بہت شکریہ باجوہ صاحب فار بینگ ود اس. اور باجوہ صاحب اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا. تو بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ تھوڑا سا کلیئرٹی میں چاہوں گا, یہ لوگ ابھی دوبارہ وہاں پر پہنچے ہیں یا یہ لوگ, جس طرح سے ہم نے بھی یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ جو اس وقت لیبیا میں موجود ہیں, جو ظاہر ہے کہ وہاں پر پہنچے, ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے, ظاہر ہے کہ ان کو بازیاب بھی کرانا چاہیے, نکالا جانا چاہیے. یہ کب گئے ہیں یہ لوگ پاکستان سے وہاں پر, کچھ ٹریس ہو سکا, آپ کچھ پتہ ہے, آپ کے علم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیں, میں نے تب بھی جب ہماری لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی, آپ کے پروگرام میں بھی بات ہو رہی تھی, تو یہی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بہت سارے تعداد, یہ سینکڑوں میں لوگ جو وہاں پہ ہیں, ڈمپ ہوئے ہیں, عقوبت خانوں میں ہیں, توان کے لیے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ آگے بھی جانے کی کوشش, ان میں سے بہت سارے کوشش کریں گے. اور اس پہ گورنمنٹ نے پھر ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کا پتہ نہیں آج تک کیا بنا. کمیٹی نے رپورٹ جمع کروائی, نہیں کروائی, اس کا ابھی تک کوئی نہیں ہے کہ جی اس کا کیا بنا ہے. اس نے کچھ سفارشات پیش کی, نہیں کی. لیکن یہ کام جو ہے, دیکھیں, جہاں تک پاکستان کے اندر ہے تو وہ DGFI کے پرویو میں ہے, اتنا کر لیں گے. کچھ ہے کہ جی آپ کوآرڈینیشن کسی ڈپارٹمنٹ سے کریں گے, لیکن جب تک ٹاپ سے نہیں ہوگا. یہ پرائم منسٹر کو جیسے نوٹس لیا تھا, کمیٹی بنی تھی, اس کے بعد اس کا فالو اپ ہونا تھا, وہ نہیں پراپر ہو رہا, نہیں ہوا. لیکن اگر اور اگر وہ ہو جاتا تو ابھی یہ بہتر کوآرڈینیشن ہوتی تمام منسٹریز کی, تمام ڈپارٹمنٹس کی, جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, IOM ہے, اور جو امیگریشن, جو ہمارے UN نیشن ہے, ان کے سب کے ساتھ ایک کوآرڈینیٹ کے ساتھ وہاں اگر پراپر ہو تو اس کا رزلٹ زیادہ اچھا ہو. اور وہاں جتنے لوگ پہنچے ہوئے ہیں وہ ان کو وہاں سے کیسے ریسکیو کرنا ہے, ان کو واپس لے کے آنا ہے. دیکھیں, ریاست کی ذمہ داری ہے, ایک بندہ اگر خودکشی کر رہا ہے تو اس کو آپ نے خودکشی کے لیے الاؤ نہیں کرنا ہے. اچھا, یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بازیاب ہوئے ہیں اب یہ کہاں جائیں گے, یا واپس بھیجے جائیں گے, کیا ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو پکڑے جائیں گے وہ تو نیچرلی واپس ہی آئیں گے, ڈیپورٹ ہوں گے. اور جو وہاں پہ بھی دیکھیں, دو ہیں جو اسٹیٹس کہہ لیں اس کو, ایک ریکگنائزڈ ہے یونین کی, جہاں پاکستان نے بھی ریکگنائز کیا ہے, اور ایک گروپ ہے کسی اور جنرل کے انڈر ہے جو ریکگنائز نہیں ہے. اور وہ جو ہے, میں نے تب بھی بات کی تھی کہ جو میری اطلاعات کی تھی کہ وہاں پہ ٹرکی کا زیادہ انفلوئنس ہے. اچھا, تو جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو دونوں کے ساتھ کرنا پڑے گا, چاہے ٹرکی کو انوالو کرے, اور دونوں گروپوں کے جو دونوں یعنی ایریاز ہیں وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کرے. اور جتنی جلدی کریں گے وہی اتنی جانیں بچیں گی. اگر ڈیلے ہوگا تو اس میں دوبارہ وہ کشتیوں پہ سوار ہونے کی کوشش کریں گے, دوبارہ یورپ جانے کی کوشش کریں گے, اور دوبارہ جانوں کے ضیاع ہونے کا خدشہ ہوگا. اور ابھی تک یہ ڈیٹا بن جانا چاہیے تھا کہ لوگوں سے لے کے کتنے مجھے بتائیے گا, رابطہ نہیں ہے. باجوہ صاحب, ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں پر نا بیسیکلی وہ سارے پاکستانی ہی نہیں ہوں گے, دوسری قومیتوں کے لوگ بھی ہوں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تو یہاں پر وزیر اعظم صاحب کو ایفرٹ کرنا چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو دوسرے ممالک اس میں انوالو ہیں, تو ہمارا جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے ان کو بھی تھوڑا سا ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے, ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن کر کے, تاکہ ایک مربوط مطلب یہ ہے کہ آپریشن کیا جا سکے ان ممالک کے ساتھ مل کے بھی جن کے لوگ مزید وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ دیکھیں, ان ممالک سے بھی کریں, لیکن منسٹری آف فارن افیئر کا بہت بڑا رول ہے اس میں. میں لوکل تو پاکستان کے اندر تو FIA کام کرے گی, وزارت داخلہ ہے. ابھی تک اس میں چاہیے تھا کہ وزیر داخلہ کو, وزیر خارجہ کو اس پہ اپنا کوئی لائحہ عمل دینا چاہیے تھا, اور اس کے بعد ابھی تک کوئی قوم کو پروگرس دینی چاہیے تھی کہ اس میں یہ ہو چکا ہے اور یہ بھی رہتا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن اور جو کمیٹی بنی تھی اس کی رپورٹ کیا آئی تھی, کیا سفارشات انہوں نے پیش کی, اور ان سفارشات کے اوپر کیا عمل درآمد کیا, یا کمیٹی نے ابھی رپورٹ جمع ہی نہیں کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی بیسیکلی دو وزارتیں ہماری جو وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ, ان دونوں کا میجر رول ہے اس میں. اور دونوں ایک چیز میں آپ سے چاہوں گی, اس رپورٹ میں جو بڑی پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ ظاہر میوچل کنسنٹ سے یہ لوگ گئے, اس کے باوجود اغوا کی رپورٹ آئی کہ انہیں تاوان کے لیے اغوا کیا گیا. تو یہ کیا ایک کوئی نیا اسپیکٹ ہے, یہ کیا فیکٹر ہے اس میں؟ نہیں, دیکھیں, تاوان کے لیے جب بھی جاتے ہیں تو میجارٹی ان میں پیچھے سے خرچہ منگواتے ہیں, اور اگر ان کو آگے جانے کا نہیں ہے تو وہاں پہ روک لیں گے, وہاں پہ ان کو تشدد بھی کرتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں, اور اس کے بعد پیچھے سے جو ان کے ورثاء ہیں ان سے پیسے منگواتے ہیں. یہ پہلا نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہے
یہ تو میں نے خود 2017-18 سے تو میں نے دیکھا, اس کے پہلے بھی تھا یہ, اس وقت بھی ان کو ٹارچر کرتے تھے, اور وہاں پہ ان کو فون پہ بات کرانے کا بھی جو ہے وہ اس کے پیسے لے جاتے ہیں. دیکھیں تقریباً جتنے بھی یہ بچے وہاں پہ ڈمپ ہوئے ہیں سب کے پاس موبائل فون ہوتے ہیں, اور ان کو جو اگر ہم یہاں جیو فینسنگ کر سکتے ہیں تو اگر انٹرنیشنل آرگنائزیشن انوالو ہوں, ہمارے پہ پریشر بہت ڈالتی ہیں, ہمیں بھی اگریسو ہو کے رول ادا کرنا چاہیے کہ اگر یہ یورپ ہے, اگر امریکہ ہے, سارا ہم پہ پریشر ڈالتی ہیں کہ امیگریشن کا, لیکن جو وہاں ڈمپ ہوئے ہیں وہاں پہ بھی اگر وہ ہیلپ کریں, وہاں بھی جو سوشل میڈیا سروسز ہیں ان کو انوالو کریں, اس میں سائبر کرائم بھی آتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے باجوہ صاحب, تھینک یو سو مچ. اور ایک چیز جو یہ اکثر بیشتر وزٹ ویزا پہ لوگوں کو لے جاتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ویزے کی مدت 3 ماہ میں ختم ہو رہی ہے. پھر لیٹ سپوز کہ وہ اٹلی پہنچ گئے, اب انہیں لگ رہا ہے جی ہم یورپ آ گئے ہیں اور ہم یہاں پر رہیں گے, لیکن 3 مہینے بعد تو انہیں واپسی کے لیے جانا پڑتا ہے, اور پھر وہ کام ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, وہ الیگل ہو جاتا ہے, مگر پیسے وہ ان سے اتنے ہی لے لیتے ہیں جیسے وہ آپ کو وہاں پہنچا رہے ہیں, اور آپ پھر وہاں پہ مزے سے زندگی گزاریں اور جاب کریں. ایک چیز کہ یہ اس کے اندر طریقہ کار بھی کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ویزاز جو ہوتے ہیں نا, وزٹ ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ وزٹ ویزاز ہیں, ان کے اوپر اس کی میعاد بھی لکھی ہوتی ہے, لیکن چکر یہ ہوتا ہے کسی سے پوچھ بھی لیں پتہ بھی چل جاتا ہے, لیکن اس میں ہوتا ہی ان کو کہیں گے وہاں جاؤ گے پیپر بن جائیں گے, او تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہاں امیگریشن میں جا کے بس اسٹیمپ لگا دیں گے ہو جائے گا, او کوئی مسئلہ نہیں, وہاں پر بڑے بندے ہمارے بیٹھے ہوئے. اس طریقے سے یعنی کہ اگر کوئی سوال بھی اٹھاتا ہے تو اس کو یہ کہہ دیا جب وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں وہاں پر ایکسٹینشن ہو جائے گی, اور کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس کے بعد پھر وہاں سے ان کا ایلیگل سفر پھر چھپتے چھپاتے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں یا پھر ڈیپورٹ کر دیے جاتے ہیں. تو بی ویری کیئرفل ود دیٹ. جناب ویلکم بیک ونس اگین. اور ہمارے ملک میں اب ماشاءاللہ بچے ینگسٹر جو ہیں وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور مختلف فیلڈز میں اپنا نام بنا رہے ہیں. میں نے ینگسٹر کی بات کی تھی, میں نے ان لوگوں کی بات نہیں کی تھی جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ادھر. ٹھیک ہے, تو کراچی کی ٹیم میں میرے جیسے ینگسٹرز ہوتے ہیں. خیر اشفاق جو ہے نا, میں ان سے کہوں گی کہ وہ چائے کا آپ کا کپ رکھا ہے, وہ پانی رکھا ہے, آپ وہ پیجیے. تب تک میں ناظرین کو بتاتی ہوں کہ میں اب آپ کو ایک ایسی لڑکی سے ملوانے جا رہی ہوں جن کی عمر صرف 14 سال ہے, لیکن انہوں نے اپنی خدا داد صلاحیتوں سے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے. اور کیا کیا انہوں نے جی, ان کا نام ہے زونش بخش. حال ہی میں ملیشیا 45 ممالک کے سفیروں کو شکست دیتے ہوئے, اب ظاہر ہے وہاں پہ آپ سوچیں کتنے کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے, انہوں نے بیسٹ ڈپلومیٹ ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے. اور یہ نجی اسکول کی طالبہ ہیں, انہیں کوالالمپور ڈپلومیٹ کانفرنس میں بھیجا گیا جہاں وہ سب سے کم عمر تھی, جبکہ دیگر شرکا کی عمریں بتاؤں میں آپ کو 55 سال تک بھی تھی. یہاں نہ صرف زونش نے بین الاقوامی مسئلے کے لیے بہترین آئیڈیاز پیش کیے بلکہ اپنے دلائل سے ثابت کر کے سب کو حیران بھی کر دیا. ان آئیڈیاز میں سب سے بہترین آئیڈیا قرار دیا گیا جنہوں نے پیش کیا, اور بیسٹ ڈپلومیٹ ایوارڈ کے اعزاز سے انہیں نوازا گیا. تو بات کر لیتے ہیں. زونش ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ویسے تو لاہور لیکن کراچی میں اس وقت باخبر سویرا کے سیٹ پہ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر اور ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آئیڈیا کیا تھا بیسکلی جو آپ نے وہاں پر دیا لوگوں کو اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یو آر بیٹر دین دا موسٹ؟ First of all, thank you for inviting me here. And about Best Diplomat, so the topic was how to prevent online exploitation in the digital age for children. So we were supposed to find a solution on how children cannot be exploited online. So what we did was we created this umbrella subsidiary jiske andar every country has this one NGO which is controlled by the governments who collaborate with the technological companies. اگر آپ اردو میں جواب دیں تاکہ ہمارے جو لاکھوں کروڑوں اربوں جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھ سکیں. تو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اور ٹیکنالوجیکل کمپنیز جیسے پاکستان کی گورنمنٹ اور یوٹیوب وہ کولیبوریٹ کریں گے. پاکستان یوٹیوب کے لوگوں کو بتائے گی کہ ہمارے لوگ یہ پرابلمس فیس کریں, ہمارے بچے اس طرح ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں. تو اس طرح یوٹیوب ول چینج اٹس پالیسیز. سو دا گورنمنٹس اور ٹیکنالوجیکل کمپنیز وہ ایک ساتھ کام کر کے اپنی پالیسیز. یوٹیوب ہماری کیوں سنے گا؟ ہاں, کیونکہ ہم انہیں انسینٹیوز دیں گے. وی مینشن دس ان آور ریزولوشن. ہم انہیں انسینٹیوز دیں گے, فار ایگزامپل ٹیکس گرانٹس یا اس طرح کی چیزیں, یا ویل سے میک یوٹیوب کڈس, کیونکہ اس سے بھی آپ پروفٹ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب سے بھی آپ پروفٹ کر سکتے ہیں. سو بوتھ ویز اٹس سیفر فار کڈس اینڈ یو ارن مور پروفٹس. دیٹ واز آور آئیڈیا. اور جو آپ کے ساتھ جو دیگر جو پارٹیسپینٹ تھے وہ کیا واقعی ایج کوئی لمٹ نہیں تھی, ایسے ہی تھا؟ سارٹ آف اس طرح ہی تھا, لیکن دے کال بیسکلی انہوں نے ان لوگوں کو بلایا who wanted to experience how to become a diplomat. تو اس میں سارے ایج گروپس آ سکتے ہیں. اوکے, تو آپ کی ایج کے بھی مزید بھی بچے تھے؟ میری ایج کا کوئی بھی نہیں تھا. I was the youngest one there. سب سے زیادہ مے بی
16 to 17 سب سے کیا کہتے ہیں میرے سے اوپر تھے, اس کے علاوہ they were 50, 25. اور آپ کو پتہ ہے زونش کہ یہ جو آپ کا آئیڈیا آج کل پوری دنیا میں اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ جی ہم نے ڈیجیٹل ایج کی طرف ہم جا بھی رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ڈیٹا پریویسی کے حوالے سے کوئی لاز پاکستان میں ایگزسٹ ظاہر نہیں کرتے, اس پہ کام ضرور ہو رہا ہے. ابھی ایک اتھارٹی کے قیام کی بھی کہا جا رہا ہے کہ جو PTA کی طرف پہ ہوگی. سو بات یہ ہے کہ جو میرا کوشچن تھا آپ سے اس سے متعلق کہ بیکاز ناؤ اے ڈیز جو کمپنیز ہیں دے آر ریچر دین دا کنٹریز. یوٹیوب ہو گئی, میٹا ورس ہو گئی, پھر وہ یہ ساری چیزیں, یو نو دیز گائز آر ویری رچ. تو اس کے اندر پھر ہمارا انفلوئنس کتنا میٹر کرتا ہے ان کے اوپر, ڈپلومیٹک انفلوئنس؟ کیونکہ ہمارا انفلوئنس اسی لیے میٹر کرتا ہے کہ ٹیکنالوجیکل کمپنیز تو کسٹمرز مل رہے ہیں, انہیں اپنے کسٹمرز مل رہے ہیں, ہاؤ ایور وہ کسٹمرز ہارم ہو رہے ہیں. اور وہ کسٹمرز کون ہیں؟ ہماری گورنمنٹ کے لوگ. جب ہماری گورنمنٹ کے لوگ ہارم ہو رہے ہیں تب ٹیکنالوجیکل کمپنیز نیڈ ٹو میک اے چینج, ورنہ ان کے اوپر کیسز فائل ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے ایوارڈ جیتا ہے بیسٹ ڈپلومیٹ, یہ کیا ہے لائک, اور پھر آگے آپ کے لیے کون سے ڈورز اوپن ہوتے ہیں اس ایوارڈ کو جیتنے کے بعد؟ بیسٹ ڈپلومیٹ کا اوارڈ از بیسکلی MUN میں اٹس دا ہائیسٹ تھنگ. فار ایگزامپل بیسٹ ڈیلیگیٹ, بیسٹ ڈپلومیٹ, اس طرح کے اوارڈز ہوتے ہیں. یہ آگے جا کے ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل ریلیشنس کے لیے ڈورز اوپن کرتے ہیں. تو آپ اپنا کریئر بھی پرسیو کریں گے اسی سائٹ پہ؟ کریئر سارٹ آف آئی ایم گوئنگ ٹوورڈز ڈاکٹر یا سافٹ ویئر انجینئرنگ, لیکن دس آئی کین لیکن یو کین ٹیل اینی کریئر ڈپلومیٹ, آپ کسی بھی کریئر ڈپلومیٹ کو بتا سکیں جب میں آئی واز 14 when I won this award, تو beware. انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی UN ڈپلومیٹ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ان دا UN. اچھا, اور کون کون سے آئیڈیاز وہاں پہ پریزنٹ ہوئے؟ اور آئیڈیاز there were other stuff such as ban kids from the internet, however that was not suitable. ٹوٹل بین نہیں, ایز ان you don't allow kids to watch certain stuff, لیکن پھر آپ ان کے اوپر ریسٹرکشنس نہیں لگا دیتے because that's not freedom of speech or freedom of expression. تو اسی لیے ہم نے کہا کہ ہمیں اپنی طرف سے اسٹاپ کرنا, ہم کڈس کو بین نہیں کر سکتے. Controlled freedom. Exactly. So we said جیسے YouTube کا ہے تو YouTube Kids, Amazon Kids, so kid version جس سے profit بھی earn ہو سکتا ہے. اچھا, مجھے بتائیں کہ وہاں پر جا کے اتنے بڑے اسٹیج پہ اتنے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے, تو کسی مومنٹ پہ کوئی نروسنس یا کوئی پریشانی نہیں؟ جی, سب سے اسٹارٹنگ میں when I entered the room تب نروسنس ہوئی تھی, لیکن کیونکہ پیچھے سے مائی پیرنٹس اسپیشلی مائی فادر انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, وہ باقاعدہ مجھے پراپر کوچنگ کی طرح ہی دیتے ہیں. سو when he comes home میری ریسرچ کیا کہتے ہیں میں ان سے پوچھتی رہتی ہوں اور وہ مجھے ہیلپ کرتے ہیں. ٹیچرز میں لاٹ آف اسٹاف. اور ریسرچ کے لیے کیا یوز کرتی ہیں؟ ریسرچ کے لیے مین جسٹ گوگل, لیکن جو لائک آئی سیڈ کہ میرے فادر نے اس پہ بہت ہیلپ کی بیکاز when he comes home he knows a lot about the world. ان کا ایک اپنا بزنس ہے, تو ایکسپورٹ امپورٹ کسٹمز یہ سارا انہیں کافی زیادہ پتہ ہے. So when I ask him, تو مجھے ایک پرسنل لائک جس کو میں جانتی ہوں اس سے مجھے ایڈوائس ملتا ہے. So that's really helpful. Thank you so much زونش for coming in the show. اور زبردست جی, دیکھیں کیسے بچے آگے بڑھ رہے ہیں اور کیا آئیڈیاز ہیں ان کے پاس. ویسے جو ینگسٹر ہیں they are full of ideas. جی, thank you so much for appreciating me as well. صدف عبد break لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر سے باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. 10 سے 11 بجے کے سلاٹ میں اب ہم آپ سے بات کریں گے کافی اہم معاملات پہ. 9 سے 10 بجے ہم ان تک خبریں پہنچا رہے تھے, ہم کمیونیکیٹ کر رہے تھے. اب ہم ان سے بات کریں گے, ہم ان سے ڈسکشن کریں گے. آپ جو کچھ بولیں گے ظاہر ہے ہم تک نہیں پہنچے گا, لیکن آپ اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں مختلف, کیونکہ اب ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اور یہ نہ سمجھے گا کہ ہم نہیں دیکھتے یا ہم نہیں سنتے, ایسا نہیں ہے. تو اور بتائیں صدف. اور یہ بتائیں جی کہ چائے زبردست سی آ گئی ہے, اور چکھی میں نے اچھی ہے, اور زبردست چائے تو بھائی کیا ہی بات ہے. آپ ویسے پاؤڈر چائے کی فین ہیں یا پکی ہوئی چائے کی؟ پکی ہوئی چائے کے, ناٹ پاؤڈر, ہے نا, اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے نا, زبردست قسم کی ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے چائے لوگ ہمیں بولنے نہیں دیتے. چائے کا جو ایک کوانٹٹی ہے نا, اس کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے. اکثر بیشتر اتنے مگن ہوتے ہیں سب کام میں, اور خاص طور پہ جس طرح کی جاب ہم کر رہے ہیں جس میں پڑھنا ہے, لکھنا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, تو جی اس میں ہم کتنے چائے کے کپ کنزیوم کر لیتے ہیں یہ سم ٹائمز پتہ ہی نہیں. لیکن اس میں چینی کی مقدار تھوڑی کم رکھیں, اور تاکہ آپ ایکٹیو بھی رہیں اور پریشان بھی نہ ہوں. میٹھی چائے تو اچھی بھی نہیں لگتی, یا تو ہمیں عادت ہو گئی ہے. اکثر لوگ پتہ نہیں کیسے لگتا ہے میٹھا کوئی شربت پی رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. ٹھنڈی ہو جائے ہر چیز استعمال کریں جی احتیاط کے ساتھ. اور باقی یہ ہے کہ ہم شو میں کافی اہم چیزوں پر آج بھی بات کریں گے. تو واٹ آر وی اسٹارٹنگ آف وتھ صدف؟ کیا ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ بہت سارے ٹاپک ہیں جس میں جی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو رضوانہ بچی ہے, 14 سال کی بچی, گھریلو ملازمہ, اس کی حالت پچھلے دنوں جو خبریں آ رہی تھیں کہ اس کو ICU منتقل کیا گیا,
بار بار اس کی طبیعت چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو ملزمان ہیں جج صاحب کی جو اہلیہ ان کی دوبارہ ضمانت ہو گئی ہے, ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئی. ہاں, کیونکہ وہ جب آرڈر ہی نہیں دیا, جب عدالت نے ہی نہیں کہا کہ آپ شامل تفتیش ہو, عدالت نے کہا ہے تو وہ نہیں, ان کو 7 اگست تک ضمانت پہ ہیں. وہ 7 اگست انہیں دوبارہ ضمانت مل رہی ہے, اور وہ ظاہر جب آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اویلیبل بھی ہیں. تو یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں اب سوشل میڈیا پر جو ہمارے جو شوبز سے ریلیٹڈ یا جو لوگ ہیں جن کے لیے یہ ایک بڑی دردناک سٹوری ہے, انہوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے جی یہ نہیں ہونا چاہیے. اور قوانین بھی موجود ہیں, ان پر عمل نہیں ہوتا ہے, مگر قانون پر عمل کون کرے گا؟ جب آپ دیکھیں جنہوں نے اتنا ظلم کیا, اتنی زیادتی کی اس کے ساتھ کہ وہ زندگی اور موت کی جنگ میں مبتلا ہو گئی. اور جب عدالت میں بھی وہ خاتون گئی ہیں تو وہاں پر آس پاس کئی لوگ اس کے آس پاس تھے, ظاہر ہے کہ دیکھ رہے تھے. اور ظاہر ہم فوٹیجز بھی آپ کو دکھائیں گے, 2 وکلا خاتون کے ساتھ تھیں اور مسلسل بیٹھی رہی, میڈیا کو ایکسیس نہیں دی گئی. اور پھر کئی لوگ ادھر ادھر بات کرتے پائے گئے کہ جی جج دی بیوی ہے تو تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنا, یعنی کہ میڈیا والوں کو یہ بتایا جاتا رہا عدالت میں کہ آپ نے ان سے سوال نہیں کرنے, آپ نے یہ نہیں کرنا, اپنی کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش. اچھا, یہ وہ ایشو ہے جس پر ہم کہتے ہیں ہر بار آواز اٹھاتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے, لیکن لیٹس سی اب میڈیا جی چاہتا ہے کہ اس کا فالو اپ رکھیں. اور صرف یہ نہیں, اور بھی ایسے خواتین سے ہراسگی کے واقعات کافی پیش آتے ہیں, اور میں حیران اس چیز پہ ہوں کہ اب پورے ملک میں اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. کراچی ہو, لاہور ہو, راولپنڈی ہو, کہیں پر بھی گھر سے نکلنا اب مشکل ہو گیا ہے. کراچی کے علاقے سمن آباد میں, یعنی کہ ایف بی ایریا کے حوالے سے ہم نے چیز شیئر بھی کی تھی کہ کس طرح سے خواتین سے. اچھا, لیکن یہ واقعات میرا خیال ہے کہ اچانک سے ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, یہ ہمارے معاشرے میں ہوتے رہے ہیں. اب کیا ڈفرینٹ ہے؟ اب ڈفرینٹ یہ ہے کہ اب سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ کیپچر کر لیتے ہیں, اور اس کے کیپچر ہونے کی وجہ سے لوگ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں, پھر اسے فارورڈ کرتے ہیں. تو یہ جب سرکولیٹ ہوتی ہے, جب یہ وائرل ہوتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, مگر یہ معاشرے میں ہمارے ہوتا رہا ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے, پولیس جو توجہ پیش کرتی ہے, کہتی ہے جب وکٹم سامنے نہیں آیا تو ہم کیسے ایف آئی آر کاٹیں, ہم اس مقدمے کو پرسو کیسے کریں؟ بھائی سرکار کی مدعیت میں کریں. اگر آپ کی سوسائٹی میں ناسور ہے اور خواتین کو آپ بااختیار اگر بنانے کی بات کرتے ہیں, تو ان کو اتنی تو آزادی ہونی چاہیے نا کہ وہ اپنے گھر سے اپنے کام کی جگہ پر محفوظ طریقے سے سفر کر سکیں. وہ بھی ان کے لیے مشکل ہراسمنٹ. اب یہ دیکھیں, یہ خواتین کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے جو ہراسگی کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. انسان کس پہ بھروسہ کرے, کس پہ بھروسہ نہ کرے. تو ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس اس سے متعلق, وہ آپ سے ذرا شیئر کرتے ہیں. معاشرے کا جو ایک رویہ ہے, بچیاں ہوں, خواتین ہوں, ان کے ساتھ بالخصوص کہ وہ کس طریقے سے, جب آپ کے بڑے بڑے ایوانوں میں انہیں ایسے مخاطب کیا جائے گا, تو آپ ایک وہ جو سڑک پہ بائک چلا رہا ہے, یا جس کے گھر میں جہاں پہ جس کو پتا ہے کہ قانونی طور پہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ 14 سال کی بچی سے کام کرائیں, اس کے گھر میں وہ کام کرے, تو وہ اس کا استحصال کیوں نہیں کرے گا؟ یہ سوچ جو ہے یہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے جو سامنے آ رہا ہے. حسن ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, حسن حفیظ. سب سے پہلے تو ذرا رضوانہ کی ہم حالت جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسی ہے. بتائیے گا حسن, سننے میں آ رہا تھا کہ اب وہ خود سے کھانا بھی مانگ رہی ہے, تھوڑی اس کی طبیعت سنبھلی ہے, تو امپروومنٹ ہے کچھ؟ دیکھیں صدف, رضوانہ بچی جو ہے وہ جنرل اسپتال میں زیر علاج ہے, ابھی تک آئی سی یو میں ہی زیر علاج ہے, کیونکہ چینج ہوتا رہتا ہے, اس کی طبیعت بھی جیسے بہتر ہوتی ہے اور اچانک ہی خراب بھی ہو جاتی ہے. تو گزشتہ روز اس کی طبیعت کا کچھ سنبھلی ہے, اور ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری میں پرابلم آ جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اس کو پھیپھڑوں کا بھی مسئلہ ہے, سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے. اگر کھانا تو اس نے مانگنا شروع کیا ہے, تھوڑا سا سالڈ اسے سٹارٹ کیا گیا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو پھیپھڑوں کا انفیکشن بھی کل ہو گیا تھا, اور جس کو لائٹ موڈ میں اس کو نمونیا ہو گیا تھا, یہ کہا جا سکتا ہے. تو جو پروفیسر جودت سلیم ہیں, جو ان کی میڈیکل بورڈ کے سربراہ ہیں, ان کی سربراہی میں اجلاس بیٹھتا ہے, اور وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ادویات میں چینجنگ لانا آتی ہے وہ کرتے ہیں. گزشتہ روز رضوانہ کو 3 بوتل لگائی گئی تھی خون کی, کیونکہ بلڈ بہت زیادہ کم تھا, سرکولیشن جو ہے بلڈ سرکولیشن باڈی میں بہت کم ہوتی جا رہی تھی, 7% تک ہو رہی تھی, اور وہ اس کو بہتر کرنا تھا. ابھی فیصلہ کیا جائے گا کہ مزید بلڈ لگایا جائے گا یا نہیں لگایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو زخم ہیں ابھی تک اس کو کچھ تو بہتر ہوئے ہیں, لیکن جو سر پہ زخم ہیں بہت گہرے ہیں, اور فریکچرز ہوئی ہوئی ہیں کچھ ہڈیاں اس کی, جیسے پاؤں کی اور ٹانگ کی اور بازو کی, وہ بھی کافی زیادہ ہیلنگ ابھی پروسیس میں, کیونکہ امیون سسٹم بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے, جس کی وجہ سے
اس کی ہیلنگ پروسیس بہت لو ہو رہا ہے. آج بھی جو پروفیسر جودت سلیم ہے ان کی سرائی میں اجلاس بیٹھے گا اور اس کی بہتر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو آگے کس طرح سے لے کر چلنا ہے. وہاں پر جس ہاسپٹل میں موجود ہیں یہ حسن, وہاں پر علاج معالجے کی تمام سہولیات ایسی ہیں کہ کہیں اور سے, کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا تھا جو ہاسپٹل کے سربراہ تھے انہوں نے بتایا کہ جی کارڈیک ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے دوسرے ہاسپٹل سے ایکسپرٹس کو بلایا تھا. تو کیا یہ ہاسپٹل بہترین ہے اس بچے کے علاج سے متعلق, اور کیا حکومت کا آپ کو بھرپور فوکس نظر آتا ہے, ایک ایکٹیونیس نظر آتی ہے اس بچے کے علاج سے متعلق؟ جا رہی تھی جب بھی بچی آئی تھی ہاسپٹل میں, ہم نے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا کہ جب بھی ARY نیوز پہ جب یہ نیوز آن ایئر ہوئی اور یہ بریک کی گئی تو ہلچل مچ گئی, اور انتظامیہ کی جیسے آپ نے بات کی حکومت وہ بھی اس کے بعد ہی حرکت میں آئی ہے, کیونکہ یہ تو صرف ایک کیس ہے. رضوانہ جیسی بچی بے شمار بچیاں ہیں جو گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں اور ہسپتالوں کا رخ کرتی ہیں اور وہ اگنور ہوتی ہیں. یہ اس رضوانہ جو کہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا اور ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ حکومت حرکت میں آئی ہے. بہرحال ابھی جنرل ہسپتال میں اس کا علاج جاری ہے, اور جو ہارٹ پیشنٹ ہے ان کے لیے ایک ظاہری بات ہے یہاں وہ ہارٹ اسپیشلسٹ وہاں کم ہیں, تو اس وجہ سے دوسرے ہسپتال سے ہارٹ اسپیشلسٹ کو بلوایا گیا تاکہ ہارٹ کے ایشو جو ہے وہ بہتر طریقے سے پروب ہو کیا جا سکے. حسن تھینک یو سو مچ. ہم دعا گو ہیں اس بچی کی کہ اس کی طبیعت جلد سنبھلے. اور یہاں پر وزیر اعظم اس وقت افتتاح کر رہے ہیں سرین چوک انڈر پاس. کو یہاں پہ رکنا نہیں پڑے گا سر. اسی طرح جنہوں نے کانسٹیٹیوشن ایونیو سے آنا ہے سر اوپر سے بھی سارا دے کین کمیوٹ فریلی ٹورڈز پنڈی اینڈ ٹورڈز کانسٹیٹیوشن ایونیو سر. یہ سر اس کے جو ہے جو ہم نے فلو کیا ٹینڈر سر وہ جیوگرافی لے آؤٹ کو پہ کیا سر ہم نے اس پہ ریل کاپ نے ریل کاپ ہے سر. یہ سر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے سر, یونیورسٹی آف ریلویز کا ہے, اور یہ ہمارا ٹی چوک کا بھی سر انہوں نے کوئی 500 ملین ڈاؤن بھی لوگ ہیں. یونیورسٹی آف ریلویز سر ریل کاپ سر منسٹری آف ریلویز سر ان کی ایک کمپنی ہے. نہیں یہ غلط. ہاؤ کین منسٹری کمپیٹ ان سر انہوں نے ایک کمپنی ہے. نو نو جی سر بالکل نہیں کریں گے اس کو. آپ ڈراپ دس, گو فار فریش بڈنگ. جو جن کا کام ان کو ساجے. منسٹریاں کہاں آ گئی اس کام کے لیے بھائی؟ سر اس میں اگر آپ یہ کے ایم ڈی اگر آپ ایکسپلین کریں. سر ریلوے کنسٹرکشن پاکستان لمیٹڈ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز. کہاں آپ نے یہ سڑکیں بنائی مجھے بتائیں. بتاتا ہوں سر, ہم نے 25 برجز بنائی ہوئی ہیں. کہاں سر جیسے راشد مہدمت کا برج ہے, G13 کا انڈر پاس ہے, اس کا اوور ہیڈ برج ہے, اور اس کے علاوہ 1980 سے یہ کمپنی کام کر رہی ہے. میں نے تو آج تک میں نے پنجاب میں 13 سال کام کی. سر انہوں نے فارملی ساری پوری بالکل مجھے پریزنٹیشن دیں. ٹھیک ہے سر. ان دا مارننگ کل صبح میں اتنا نہیں کرتا. بھائی حکومتیں کہاں بن گئی اپنا یہ اپنی ٹھیکیداری کام. دس از ناٹ جاب آف دا گورنمنٹ, اٹ از دا جاب آف دا کنٹریکٹرس جن کا کام ان کو ساجے. آپ مجھے پریزنٹیشن دیں, اس طرح نہیں ہوگا. مجھے پریزنٹیشن دیں. میں نے تو آج تک نہیں سنا. آپ یہ پہلی مرتبہ آپ مجھے بتا رہے ہیں. بالکل آپ مجھے پریزنٹیشن دیجیے گا, پھر ہوگا. اچھا جی, یہ مناظر آپ بیسیکلی دیکھ رہے ہیں, اور وزیر اعظم کو سرینا چوک انڈر پاس کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب تھی. اس سے وزیر اعظم صاحب وہاں پر سنگ بنیاد رکھ رہے تھے, لیکن وہاں پر انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کی ایکسپرٹیز نہیں ہے تو وہ کیسے یہ کام کر رہے ہیں, تو میں اس میں مطمئن نہیں ہوں. تو جو لوگ ایکسپرٹس ہیں ان کو بلایا جائے. میں نے پنجاب میں ایسا کبھی دیکھا یہ چیز ہوتے ہوئے. جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا تھا اس سے متعلق ظاہر ہے کہ ڈیٹیلز وہاں پر کچھ مطلب کلیئرٹی آواز کی نہیں تھی, لیکن وزیر اعظم صاحب مطمئن دکھائی نہیں دیے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ دوبارہ پریزنٹیشن دیجیے, مجھے پراپرلی گائیڈ کیا. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جب وہ آئی ٹی منسٹر بیٹھے تھے, مجھے یاد ہے وہ ڈیش بورڈ سیلاب متاثرین کے باقاعدہ کہ کتنی کہاں پہ کون سے ایریا میں کتنے لوگ متاثر ہیں, کیا کن کو کیا پرووائڈ کرنا ہے, وہ ایک ڈیش بورڈ بنانا تھا. اس کے جب لانچنگ تقریب تھی اس ایپ کی, اس میں بھی وزیر اعظم نے کافی غصہ کیا تھا. وزیر اعظم مشہور ہیں شہباز شریف, جب بطور وزیر اعلیٰ بھی تھے تو وہ اسی طریقے سے کام کرواتے تھے. اور ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے نا کہ ان کو کوئی ہر منجن بیچ نہیں سکتا. ہاں مطلب کوئی آپ کو جو یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر دیکھیں ہم نے کر دیا اور آپ بس آ کے جی فیتا کاٹ دیں. کاٹ دیں جی, بس ہو جائے گا.
نہیں ایسے نہیں کرتے. چلیں جی, چلیں جی, ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے ہراسمنٹ کے حوالے سے, پھر رضوانہ سے متعلق اس کی صحت جاننے سے متعلق بھی ہم نے بات کی اور اپنے کنسرنز بھی وہاں پر بھی شو کیے. یہ جو ہراسگی کے معاملات ہیں, کیونکہ ہم نے اس سے پہلے ایک رپورٹ بھی شیئر کی تھی جس کے اندر ہم نے بتایا کہ خواتین کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس میں ایک مسئلہ وہ تھا جس کا وہ بچی رضوانہ شکار ہوئی, دوسرا کراچی کے ایشوز ہیں اور باقی ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں. تو افضل خان اس پر ہمارے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں. ذرا اپڈیٹس پوچھتے ہیں نا کہ ہوا کیا بھائی. افضل ذرا بتائیں, ساری جو جیو فینسنگ, فیس ڈیٹیکشن, ریکگنیشن, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سی سی ٹی وی فوٹیجز, کہاں تک پہنچی پولیس کی تفتیش؟ ان تمام تر ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لاتے ہیں. جی بالکل, کراچی پولیس کے جو تمام دعوے تھے ان کی کلی جو ہے وہ اس قسم کے واقعات کے بعد کھل گئی ہے. ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ وہ کسی بھی سی سی ٹی وی کیمرے میں ملزم کی جو شکل ہے وہ اس کے ذریعے اس کو شناخت کر سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. 2 روز ہو گئے ہیں, سمن آباد کے اندر خاتون کے ساتھ ہراسگی کا واقعہ پیش آیا. سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو ملزم ہے اس کا چہرہ واضح ہے, لیکن پولیس اس کو اب تک گرفتار نہیں کر پائی ہے. جیو فینسنگ کا کہا گیا, اس میں کیا ہوا اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا جا رہا. اور تو اور جو متاثرہ خاتون ہیں وہ کون تھی, پولیس اس بات کا بھی پتہ نہیں لگا سکی. صرف گزشتہ شام جو ہے پولیس کی جانب سے اس واقعے کا مقدمہ سرکاری مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے اور پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتار. کیا لکھا ہے, کن کے خلاف یہ مقدمہ ہے, ذرا یہ بتائیں, دفعات کیا ہیں اس میں؟ جی دیکھیں, خاتون کو ہراساں کرنے کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ سرکاری مدعیت میں سمن آباد تھانے میں درج کیا گیا ہے اور اس میں ایک نامعلوم شخص کو جو ہے وہ نومینیٹ کیا گیا ہے جس کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر شناخت کیا جا سکتا ہے. لیکن اس ساری معلومات کے بعد پولیس نے کیا کیا اس پہ اگر دیکھا جائے تو نتیجہ 0 ہے. پولیس اب تک ملزم کے قریب نہیں پہنچ پائی ہے. پولیس کی جانب سے گزشتہ روز دعویٰ کیا گیا کہ اعتراف کی, لیکن پولیس نے اس ایریا کو آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ یہ فیڈرل بے ایریا کا ایریا ہے, کون سی گلی ہے, کون سا علاقہ ہے, وہاں پہ جا کے پولیس نے خود کو انویسٹیگیشن کی ہے. دیکھیں, پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اعتراف کے علاقوں کے سی سی ٹی وی کیمراز سے فوٹیج حاصل کی جائے گی اور اس کے ذریعے اس کا جو ہے وہ روٹ معلوم کیا جائے گا کہ یہ شخص کہاں سے آ رہا تھا اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جائے گی, یا اس کی جو موٹر سائیکل ہے اس کا کوئی نمبر مل جائے جس کے نتیجے میں اس تک پہنچا جا سکے. لیکن یہ تمام جو باتیں تھیں یہ صرف دعوے تھے. ابھی تک پولیس کی جانب سے اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. صرف مقدمہ درج کرنے کے بعد پولیس خاموش تماشائی بن گئی. ظاہر ہے کہ اس میں کردار ہے, اس پر بات ہونے کی, ان کی کیپیسٹی پہ بات ہونے کی, ان کی ول پہ بات ہونے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں تو کافی منجن بیچے جاتے ہیں کہ یہ ایپ, یہ کچھ, یہ ساری چیزیں, فیشل ریکگنیشن, بلا 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 بلا. جوہر والا تھا وہ بندہ جس نے ماسک لگایا تھا, اس میں یہ توجہ دی گئی کہ جی فیس چھپا ہوا تھا, فیس آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتا, ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا. ادھر تو بہت واضح طور پہ دیکھ بالکل جی, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو کیوں ہو رہا ہے جی, ایک عرصے سے ہو رہا ہے, ہائی لائٹ اب ہو رہا ہے, جس سے صدف نے بھی فرمایا. تو اس پر بات کر لیتے. سماجی کارکن فرزانہ باری ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرزانہ صاحبہ, اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے ہی ہمیں سیاسی, معاشرتی, معاشی مسائل کا سامنا ہے, لیکن اب راہ چلتے ہراسگی, لباس کو پہلے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا, لیکن یہاں پر تو لباس کا بھی ایشو نہیں, کسی طرز کا کوئی مسئلہ نہیں جس کو ہائی لائٹ کیا جا سکے. تو یہ راہ چلتی بھی خواتین محفوظ نہیں ہیں, اور خاص طور پر یہ تواتر سے یہ چیز اب ہوتی جا رہی ہے. کیا پکڑے نہ جانا, ہر چیز سے بچ جانا, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, وہ بھی ایک وجہ ہے, لیکن یہ اس طرح کے واقعات کا ہونا, اس کے اوپر مجھے لگتا ہے ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو رجحانات ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو منفی رجحانات ہیں, جو تشدد پسندی کے, شدت پسندی کے, وائلنس کے, سیکچول وائلنس کے, جو ایک غیر فطری, غیر انسانی رجحانات ہیں, وہ ہمارے سماج میں بہت تیزی کے ساتھ سرایت کر چکے ہیں اور مزید کر رہے ہیں. اس کے ملٹیپل, اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ہم ایک ظاہر سزا اور سزا کا نہ ہونا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی جرم کریں گے تو ہم پکڑے نہیں جائیں گے, اس کی وجہ سے ان کو ایک بہت حوصلہ ملتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ذہنیت, یہ سوچ کہاں سے آتی ہے کہ ہم ایک عورت کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں یا ایک بچے کو ہم سیکچولی ابیوز کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے
جو بنا ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے پچھلے 75 سالوں میں لوگوں کی نہ تو ان کی ہم نے تعلیم پہ نہ ان کی تربیت پہ ہم نے کوئی مطلب پورے سماج میں ہم نے وہ ماحول پیدا نہیں کیا، پھر اس میں ریاست اور عوام کا ایک ٹوٹا ہوا رشتہ ہے اور لوگوں کے اندر ایک احساس سے بیگانگی بھی ہے. ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ بالکل افراتفری کا عالم ہے. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ریاست اور عوام میں ایک ٹوٹا ہوا رشتہ ہے. ان پہلوؤں پہ کوئی غور نہیں کرتا، لیکن اب تو اویئرنیس بہت ہے بیکاز آف سوشل میڈیا، بیکاز آف ٹیلی ویژن. لوگوں کے پاس اویئرنیس ہے. ایسے واقعات کی جب ویڈیوز آتی ہیں لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس کے باوجود ان واقعات کا نہ رکنا، فرزانہ بچی کے ساتھ جو ہوا، میں اس سے پہلے رضوانہ کے ساتھ جو ہوا، اس سے پہلے میں کتنے واقعات آپ کو گنوا دوں، ان کے اوپر بھی لوگوں نے اتنا ہی کنڈیم کیا. اس کے باوجود اور ایک جج کے گھر سے یہ واقعہ ہونا، یہ آپ کو کیا بتاتا ہے فرزانہ صاحبہ؟ دیکھیے یہی بات ہے نا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پورا 22 کروڑ اب تو سنا 25 کروڑ عوام سب کے سب جو ہیں وہ کوئی ریپسٹ ہیں یا کوئی وہ ظلم کرنے والے ہیں. لیکن ہم یہ کہ ظاہر سول سوسائٹی میں ہیومن رائٹس کی آوازیں بھی بڑی توانا ہیں، لوگ آواز اٹھاتے ہیں. سوشل میڈیا ایک ایسی اسپیس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مجرمانہ ذہنیت ہے وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تو جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھیں کہ بہت اس کے اندر ایک چیز یہ ہے فرزانہ صاحبہ، آپ ایک عرصے سے ظاہر ہے کہ سماجی معاملات پر ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کرتی ہیں، آواز بھی اٹھاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کسی چیز پہ مسلسل آواز نہ اٹھائی جائے تو وہ کہیں پر دب کر رہ جاتی ہے. ہم نور والے مقدمے کی بات ہے، آپ کو یاد ہے کہ 2 سال ہو گئے اس کو، ابھی تک کوئی انصاف نہیں مل سکا اس کے لاحقین کو. ابھی یہ جو اس بچے کا معاملہ ہے اس کے اوپر کوئی بڑی شخصیت، ابھی وزیر اعظم صاحب کا چند دن پہلے آیا تھا کہ جی نوٹس لیا ہے، اس کے بعد کیا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں. ابھی تک وہ خاتون جو ہیں جنہوں نے تشدد کیا وہ ابھی تک تفتیش میں بھی شامل نہیں ہوئی ہیں. یعنی کہ اس حد تک بہیمانہ تشدد یہ کوئی عام شخص کرتا تو نہ جانے اب تک اس کے بخیے ادھیڑ دیے ہوتے، لیکن یہاں پر نہیں ہو رہا. اور آوازیں بھی اس طرح سے، نہ سوشل میڈیا سے، نہ سول سوسائٹی سے، نہ کوئی اس طرح سے بڑی شخصیت. کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں بیسیکلی بات تو یہی جس کا میں نے بات کہی کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، دیکھیں جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے جس میں آپ کی پولیس ہے، آپ کی جوڈیشری ہے، وہ جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑی نہیں ہے. وہ تو ایک ظالم کے ساتھ آپ دیکھیں آپ کا وہ بھی دکھتا ہے جو انصاف تھی آپ کا، آپ کے وکیل جو ہیں، آپ کا وکیل دوسرے اس جو پارٹی ہے پیسے لے کے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو ایک اخلاقی طور پہ بھی ایک پورا سماج ایک انحطاط کا شکار ہے. اب وہی بات ہے کہ جب سول سوسائٹی سے ذرا آوازیں آتی ہیں، میڈیا اس کے اندر جو ابھی آپ دیکھیں بہت سارے جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ سول سوسائٹی کر رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومتی حلقوں سے یہ ہوگا کہ جیسے پرائم منسٹر کا وہ آ گیا، انہوں نے ایک وزٹ کر لیا کسی جو آپ کی MLA نے، تو وہ مگر آپ دیکھیں کہ سسٹم کیسے آپریٹ کر رہا ہے. مطلب اس جج کے کیس میں ابھی تک وہ نہ تو وہ عورت اریسٹ ہوئی ہے اور نہ ہی اس جج کو معطل کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اس نے ایک کرائم تو کمٹ کیا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. جی آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ کتنا ان کی ہمت، جرت، حوصلہ ہے کہ وہ اس عورت کو، اپنی بیوی کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں وہ نفسیاتی مریضہ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں بچی نے خود یہ سب کچھ کیا. اس جج کو فوری طور پہ معطل ہونا چاہیے تھا. اچھا اس کے اندر سب سے اہم بات تھی کہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے ادارے کے اندر ایک آدمی ہے جو کہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہے لیکن وہ خود ایک کرائم کمٹ کر رہا ہے. پہلا کرائم تو یہ نا کہ اس کے گھر میں ایک انڈر ایج بچی جو ہے اس کو انہوں نے ہائر کیا، اس کے اندر وہ بھی شامل ہے. پھر آپ دیکھیں اس بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے. تو گھر کے اندر یہ جو وہ عورت مسلسل، اگر وہ عورت ہی ظلم کر رہی تھی، یہ آدمی اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں، لیکن جو انڈائریکٹلی اس کو دیکھ رہے تھے اور اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے تھے وہ بھی اتنے ہی قصوروار ہے. لیکن اس عورت کو بھی بیل بیفور اریسٹ مل گیا اسی سسٹم سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن اداروں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے، دیکھیں سول سوسائٹی آواز اٹھا سکتی ہے، آپ بھی سوشل میڈیا جو میڈیا ہے وہ بھی سول سوسائٹی کا حصہ ہے. ہم کیس پرسو نہیں کر سکتے نا، ہم FIR نہیں کاٹ سکتے، ہم کسی کو سزا نہیں دلوا سکتے. یہ کام تو اسی عدالت کا ہے.
تو بات یہی ہے کہ سسٹم وقتی طور پہ تو وہ ایکشن لیتے ہیں، لیکن جو ہی میڈیا کی توجہ ہٹتی ہے وہی کرپٹ سسٹم ہوگا، یا وہ ان کے بچی کے گھر والوں کو وہ یا ڈرائیں گے، دھمکائیں گے یا لالچ دیں گے، میڈیا بھی پیچھے ہو جائے گا، سول سوسائٹی بھی موو آن کر جائے گی. تو پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ یہ بچی والا انسیڈنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس کے اوپر مزید وہ اسلامیہ یونیورسٹی کا جو آپ دیکھ لیں بہاولپور کا، کہ وہاں پر تو پورا ایک گروہ کہیں کیا کہیں اس کو، کہ وہاں پر سینکڑوں لڑکیوں کا مستقبل برباد کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا حال برباد کرنے کی کوشش کی گئی. وہ کس حد تک ٹراما سے وہ لوگ گزر رہے ہوں گے. اور وہاں پر بھی وی سی صاحب آپ دیکھیں کہ وہ ملک سے فرار کی راہ اختیار کر رہے ہیں، کہیں پیش ہونے کو تیار نہیں ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جہاں پہ آپ کے محافظ آپ وہی وہ کہتے ہیں نا چوکی دار ہی آپ کا چور بن جائے. تعلیمی اداروں کے اندر سیکیورٹی کے نام پہ ایک تو انہوں نے تعلیمی اداروں کو اتنا سیکیورٹائز کیا ہے، سیکیورٹی کے نام کے اوپر کیمراز جن کا کام یہ ہے کہ کوئی جرم جو ہے مطلب سیفٹی کے لیے لگائے گئے وہی کیمراز. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کا کیس جو ہے وہ بلوچستان یونیورسٹی کا بھی سامنے آیا تھا، اس پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ نہیں ہوا. تو اب یہ وہی بات ہے کہ یہ جو مافیاز اب بن چکے ہیں جو ہر ادارے میں، چاہے وہ جوڈیشری کے اندر ہے، پولیس کے اندر ہے، آپ دیکھیں ایک مافیاز ہے جو ہر جگہ پہ آپریٹ کریں، کیونکہ ریاست کی جو رٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے پاور سیکٹرز بن گئے اور وہ اپنے مفادات کے لیے اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں. اب یونیورسٹیوں میں ظاہر ہے جب میرٹ کے اوپر وائس چانسلر نہیں لگائے جائیں گے، میرٹ کے اوپر پروفیسر جو ہیں ان کو ہائر نہیں کیا جائے گا، ان کی ترقی نہیں ہوگی. اور آپ سفارشی طور پہ جب لوگ آتے ہیں وہ ہر محکمے میں آ رہے ہیں. پولیس کے محکمے میں آپ دیکھیں سفارشی بھرتی ہیں، جو آپ جوڈیشری میں دیکھیں جو نالائق قسم کے لائرز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جلدی سے بالکل ضرورت اس امر کی ہے جی کہ قانون پر عمل دراری کرائی جائے اور کسی بھی طریقے سے اپنے لوگوں کو، اپنی کمیونٹی کو یا جو آپ کا متعلقہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اسے بچانے کے لیے آپ جرم کو ہونے دیں. یہ رویہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا تو ہی کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تھینک یو سو مچ فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت. چیئرمین پی ٹی آئی نے حق دفاع ختم کرنے کا حکم ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹرائل کورٹ کا کل کا آرڈر کالعدم قرار دینے کی استدعا ہے. اپنی درخواست میں ٹرائل کورٹ کا کل کا حکم کالعدم قرار دے کر حق دفاع بحال کیا جائے. چلیں جی، حسین احمد مزید تفصیلات دیں گے، بتائیے گا جی. سیشن جج کی جانب سے ایک درخواست جو ہے وہ مسترد کی گئی تھی اور جو حق دفاع تھا، جو 4 پرائیویٹ گواہ تھے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے وہ پیش کرنے کی استدعا کی گئی تھی، لیکن انہیں عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 1:30 بجے تک گواہ پیش کیے جائیں. جب 1:30 بجے عدالت میں گواہ پیش نہیں ہوئے تو وہ درخواست مسترد کر دی گئی اور حق دفاع ختم کر دیا گیا تھا. اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے وکلا کے ذریعے درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے اور گزشتہ روز کا سیشن جج کا جو فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی استدعا کی ہے کہ اس درخواست پر آج ہی جو ہے وہ سماعت کی جائے. دوسری جانب ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس سے متعلق 3 درخواستیں بھی مقرر ہیں جو کہ کچھ دیر بعد ان پر سماعت کی جائے گی. جی آل رائٹ جی، تھینک یو حسین احمد چودھری. اور یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جیسے کہ ہم آپ کو اکثر و بیشتر اس بارے میں انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ دنیا اب بہت آگے بڑھ گئی ہے، میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے، بہت ساری بیماریوں سے نبرد آزما لڑنے کے لیے نئی نئی میڈیسن، نئی ویکسینیشن ایجاد ہو رہی ہیں. لیکن پاکستان ان ممالک میں سے کچھ ہی ممالک رہ گئے جہاں پر یہ پولیو کا وائرس ابھی بھی موجود ہے، پاکستان اور افغانستان. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رواں سال جو آنے والے پولیو کے جو 2 کیسز ہیں دونوں بنو سے رپورٹ ہوئے ہیں اور گزشتہ سال بھی یہاں پولیو وائرس کا کیس رپورٹ ہوا تھا. اور کوئٹہ میں انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور 2 اہلکاروں پر فائرنگ بھی ہوئی، یعنی کہ
اس قدر لوگوں کے اندر جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے ابھی بھی اویئرنیس نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, اور لوگ ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں جو پولیو ویکسینیشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. ٹیسٹ کے نمونے ہیں نا, مثال کے طور پر ہوتا ہی ہے کہ سیوریج, یہ آپ کی جو گٹر لائنز اور یہ ساری وہاں سے ویسٹ کے نمونے لیے جاتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ پانی میں موجود ہے. تو پشاور میں بھی آیا, اسلام آباد میں بھی آیا, پھر اب یہ جو بنوں کے علاقے میں تو کیس رپورٹ ہو گیا. اور ہم ایک وقت میں سوچ رہے تھے کہ شاید ہم پولیو فری انوائرمنٹ میں چلے جائیں گے, لیکن جو ہمارے قبائلی علاقوں کی صورتحال ہے اور جو یہ علاقے ہیں جہاں پر ایکسیس نہیں دی جاتی اور نہ جانے کیا کیا توہمات ہیں جو اس سے وہ کی جاتی ہیں, اسٹگماز ہیں جو اس سے اٹیچ کیے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. اچھا یہ پولیو کی تو صورتحال ہو گئی, لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے جو جگر کی سوجن کہلائی جاتی ہے, اگر اس کو ایک اردو کے اس طرح میں بات کریں, ہاں جی, ہیپاٹائٹس جگر کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر دیتا ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں ہر سال 10 لاکھ افراد اس مرض کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور پاکستان میں جی اس کی کئی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ خون کے ذریعے اور اس طریقے سے پاکستان میں 90 لاکھ مریض ہیں, 45 لاکھ ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں, جبکہ ہیپاٹائٹس سی سے جی 90 لاکھ متاثر ہیں. بالکل جی, اور اے اور ظاہر ہے کہ ای میرے خیال میں جو پھیلتے ہیں وہ آپ کے کھانے پینے میں احتیاطوں کے حوالے سے, کہ وہ اگر آپ کنٹیمنیٹڈ فوڈ یا اس طریقے سے احتیاط نہیں کرتے تو وہ آپ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے صدف ہمارے ساتھ کون ہے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندا موجود ہیں. ندا علی, اور آپ نے پاکستان سے میڈیسن میں ڈگری حاصل کی ہے اور امریکہ سے گلوبل پبلک ہیلتھ پالیسی اور مینجمنٹ میں مہارت حاصل کی ہے. فی الحال کولیشن فار گلوبل ہیپاٹائٹس ایلیمینیشن ٹاسک فورس فار گلوبل ہیلتھ کے ساتھ ہیپاٹائٹس ایلیمینیشن ریسرچ اور آؤٹ ریچ فیلو کے طور پر کام کر رہی ہیں. تو ندا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا شو. ذرا یہ بتائیے گا کہ ہیپاٹائٹس بی سی کی اویئرنیس ہم لوگوں کو اور کیسے دے سکتے ہیں, کیا ہے اور کس حد تک اسے روکا جا سکتا ہے؟ جی, ہیپاٹائٹس بی اور سی خون سے پھیلنے والے انتہائی مہلک انفیکشن ہیں جن کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انیشل فیز میں اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی اور پیشنٹ کو بائی دا ٹائم ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ کافی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اور ویسے بھی یہ انفیکشن اگر کچھ سال تک آپ کے جسم میں رہے تو یہ لیور کینسر بھی کاز کر سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ہیپاٹائٹس بی کے لیے ویکسین ہے اور ہیپاٹائٹس سی کے لیے ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ زیادہ کامن ہوتا ہے ان لوگوں میں جو آئی وی ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں اور ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں خون لگنے سے, بار بار انجیکشن کے استعمال سے, ڈینٹل پروسیجرز سے, باربرز اور بیوٹی سیلون سے جہاں پہ ایک انسان کے اوزار دوسرے پر استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ گھر پر جو ڈلیوریز ہوتی ہیں وہ بہت ہائی رسک ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ مرد حضرات جو مردوں سے تعلق قائم کرتے ہیں وہ پروٹیکشن اگر نہ استعمال کریں تو ہیپاٹائٹس کا مرض یعنی کہ ایچ آئی وی طرز پہ بھی یہ پھیلتا ہے. جی بالکل. اچھا, تو اب کریں کیا یہ بتائیں. جب ایک دفعہ ہیپاٹائٹس ہو جائے تو پھر ہمارے پاس 3 طریقے ہوتے ہیں ایک پاپولیشن کو ہیپاٹائٹس سے بچانے کے لیے, جس میں پریونشن, ٹیسٹنگ اور کیور آتا ہے. پریونشن کے لیے میں نے آپ کو بتایا یہی چیزیں ہیں جو ہائی رسک بیہیویئرز ہیں ان سے بچا جائے, اور ہیپاٹائٹس بی کے لیے ہمارے پاس ویکسین ہے. ٹیسٹنگ میں ایک ریپڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو گھر میں ہی 5 سے 7 منٹ میں رزلٹ دے دیتا ہے, اور اگر اس پہ آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے تو اس کے لیے PCR ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جس میں یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں وائرس کی کتنی تعداد موجود ہے, اور اس ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس قسم کی ٹریٹمنٹ دیں گے. ہیپاٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ اب آج کے دور میں کافی سمپل ہے. 3 مہینے کا ایک کورس ہے جو کہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان ویسے بھی فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہی ہے. تو ہیپاٹائٹس سی کو اس ٹریٹمنٹ کے ذریعے کلیئر کیا جا سکتا ہے. اچھا, ہم نے دیکھا یہ رجحان جو ہے یہ خاص طور پہ جب سروے آتے ہیں تو یہ ہم اکثر و بیشتر جو ہمارے جیلوں میں قید ہیں ان میں بہت پایا جاتا ہے. وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ صفائی کا فقدان ہے, لوگوں کو یہ چیزیں پرووائڈ نہیں ہوتی. وہاں کیسے لوگوں تک ایکسیس فراہم کیا جو اسکریننگ اور ٹیسٹ کی بات کر رہی ہیں. دوسرے اب تو بہت ساری اقسام آ گئی ہیں. اس دن ہم سن رہے تھے کوئی جی کیٹیگری آ گئی ہے, تو وہ بھی بتائیے گا کہ وہ کیا ہے. ہیپاٹائٹس ڈی. ہیپاٹائٹس ڈی صرف جی ایکچولی ہیپاٹائٹس جی ابھی میری ایکسپرٹیز نہیں ہے اور میں یہاں پر ہیپاٹائٹس بی اور سی کے حوالے سے بات کرنے آئی ہوں. اچھا, وی تھاٹ کہ ہم ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے مختلف ٹائپس بھی ہیں. تو باقی انوائرمنٹل جو کازز ہوتے ہیں اے اور کون سا ہوتا ہے, میرے خیال میں ڈی ہوتا ہے جو کہ آپ کے کنٹیمنیشن کی وجہ سے, فوڈ کنٹیمنیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ تو میرے خیال میں پریونٹیبل ہو سکتا ہے اگر لوگ احتیاط کریں. ڈونٹ یو تھنک؟
جی جی میں بالکل آپ کو بتا دوں، ہیپیٹائٹس اے اور ای پانی اور خوراک کے ذریعے پھیلتے ہیں، تو ان کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی اور ہیپیٹائٹس ڈی یہ تینوں بلڈ بورن ہیں جو کہ صرف خون کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز یہ ہے کہ پاکستان میں مسائل باقی بھی کافی ہیں، آپ ظاہر ہے کہ ہیپیٹائٹس کے حوالے سے پریسائسلی اور پرائمریلی آپ بات کر رہی ہیں، لیکن یہ جو پولیو کا ایک کنسرن ہے ہمارے ملک میں، آپ یہ دیکھیں ایک وقت تھا، اور ظاہر ہے کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان کے لیے بھی بڑا کنسرننگ ہے کہ آج سے چند سال پہلے تک ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی ابھی کچھ عرصے تک کیس نہ آیا تو ہم تو کلیئر ہو جائیں گے، یعنی کہ نائجیریا ہو گیا، ہم نے بھی ہو جانا ہے اور پھر افغانستان رہ جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ سیوریج میں آنا، اس کا سیمپلز کا آنا، پھر اس کے بعد کیس کا بھی رپورٹ ہو جانا، ٹارگٹ کرنا پولیو کیا آپ کو لگتا ہے ہاؤ ڈو یو سی اٹ پیننگ آؤٹ ان دا نیئر فیوچر کہ کیسے ہم بچیں گے، یا بچ بھی سکتے ہیں یا نہیں بچ سکتے، یا یہ یوں ہی چلتا رہے گا اگلے 20 سال تک بھی پولیو ویکسینیشن کی کیمپین؟ لیکن پاکستان نے پولیو ایریڈیکیشن کے لیے آلریڈی بہت زیادہ پروگرس کر لیا ہے، لیکن ہم ایک ایریا کو لوکلائز کر کے وہاں سے پولیو ایلیمنیٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہاں پولیو کبھی نہیں آئے گا۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ نیبرنگ کنٹری ہے اور ہماری بارڈر بہت پورس ہے، اور ہم آنے جانے والے مائیگرنٹس پہ بالکل کوئی اتنا چیک نہیں رکھ سکتے کہ ہر بندا پولیو کے خلاف اس کی جسم میں ریزسٹنس ہے یا نہیں۔ تو یہ چیلنج تب تک رہے گا جب تک افغانستان سے بھی پولیو ایریڈیکیٹ نہیں ہو جاتا، اور ہم جب انوائرمنٹل سیمپلز میں سیوریج کے پانی میں پولیو کی جانچ کرتے ہیں اور جب ان کے جینیٹک لنکیجز دیکھتے ہیں تو وہ سارا پولیو وائرس سرکولیٹ پاکستان اور افغانستان کے پورے حصے میں کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اکٹھے ہو کے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آلریڈی میجرز لیے ہیں حکومت پاکستان نے۔ افغانستان اور پاکستان کی ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہے جو کہ مل کے پولیو کیمپین کو کیسے چلایا جائے اس پہ بات کرتی ہے اور اس پہ ڈفرینٹ اقدام لیتی ہے۔ آل رائٹ جی، تھینک یو سو مچ۔ چاہ دیں کہ توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف اپیل پر سماعت شروع ہو گئی ہے۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر سماعت کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی کیس دوسری عدالت منتقلی کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی ہے، اور ٹرائل پر حکم ابتدا جاری کرنے کی درخواست پر بھی سماعت ہو رہی ہے۔ اچھا، کچھ ریمارکس جو سامنے آئے وہ بھی ذرا آپ کو بتا دیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے خواجہ حارث سے پوچھا کہ اب تو یہ کیس 3 فورمز پر چل رہا ہے، ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کا دفاع 342 کا بیان قلم بند کیا، یہ قانونی اعتبار سے خواجہ حارث صاحب نے فرمایا۔ اچھا، خواجہ حارث نے مزید کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے دفاع میں گواہوں کی فہرست عدالت کو دی، اور ہم نے گواہوں کو پیش کرنے کے لیے 1 دن کا وقت مانگا، ہمارا حق دفاع ختم کر دیا گیا اور حتمی دلائل کا کہا گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ روزانہ کی بنیاد پر کیس چلانے کی جلدی کیا ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ اگر آج حتمی دلائل نہ دیے تو فیصلہ محفوظ کر لوں گا۔ چلیں جی، اسی کے ساتھ پروگرام میں آپ سے آج کے لیے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا شاد رہے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔